बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब साथियों का, मीडिया के जितने भी यहाँ कैमरा मैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, आपका शुक्रिया कि कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, कठिन हालात हो, लेकिन आप लोग जो है मर्द मुजाहिद हैं और आप लोग पहुँचते हैं और लोगों तक मालूमात भी पहुँचाते हैं, साथ में हक़ाइक़ भी पहुँचाते हैं। तो आप सबका सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मीडिया के ऊपर ही इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव भी है, प्रेशर भी है और आज़ादी सहाफ़त पे ऊपर जो कदम लगाई जा रही है। आए दिन आप इसके वाक़यात भी देखते हैं और साफ़ी बरादरी जो है उसका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, इस गरीब आदमी की स्ट्रगल के अंदर, आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी एक उनकी जदोजहद है, स्ट्रगल के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो साफ़ी हज़रात के साथ जो आज PFUJ और सारे प्लेटफॉर्म जो हैं यकजा हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ में तहरीक इंसाफ आपके साथ है। अब आप आगे से सवाल करेंगे जी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है तो साथ है, गवर्नमेंट में थी तो किधर थी? तो जो गवर्नमेंट में थी तब भी आपके साथ थे और उसकी एक बड़ी मिसाल है वो बिल जिसकी इमरान खान साहब ने खुद खिलाफ वर्जी की थी। अपनी हुकूमत का एक बिल था जो कि फिर पास नहीं हुआ था और साफ़ी बरादरियों ने उस पर एतराज़ किया था, तो हम उस वक्त भी साफ़ियों के साथ खड़े थे। और भी कई मिसालें हैं, लेकिन बहरहाल साफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, एक तरह होना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, कुछ चैनल्स को आज टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है और ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है जी। सब साथियों के जो सरकार के गुण गाएगा वो अच्छा है, जो उनके जो हक और सच की आवाज़ पहुंचाएगा, यानी कि जो महंगाई का लोगों को बताएगा, आज महंगाई है, बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है। अगर ये बात कोई चैनल बताएगा तो उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा, उसके माइक को हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये चैनल ठीक नहीं है। ये कोई मयार नहीं है और जो करने वाले हैं उनका अपना मयार क्या, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी वो क्या है? क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया, क्या उन्होंने करप्शन नहीं किया, क्या उन्होंने बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए हैं? तो अगर ये आप सवाल उठाएंगे तो चैनल्स को टारगेट करना, मीडिया को टारगेट करना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। हाँ, अगर फेक न्यूज़ है तो उसके ऊपर आप आवाज़ उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं कि फेक न्यूज़ जो है उसके खात्मे के लिए खुद चैनल्स भी तैयार हैं और उसके लिए डेफेमेशन जो लॉज हैं उनको तगड़ा करना है। यही हमारी पोजीशन हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी थी। हमने कहा था कि आप डेफेमेशन लॉज को जो है तगड़ा करें फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे भी प्लानिंग हो रही है, कोई बिल लाने की कोशिश, कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मीडिया के ऊपर जो है मजीद पाबंदियां जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये सहाफ़ियों को कबूल नहीं है बल्कि ये हमें भी बिल्कुल कबूल नहीं है और हम इसके साथ जब भी आपका एहतजाज होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। अभी पूरे पाकिस्तान में आपके एहतजाज शुरू हो गए और आप इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, आपने डेट आगे की है, लेकिन जब भी आप आएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में भी तो पार्लियामेंट के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, जो आपका जमहूरियत में हक बनता है, पुरअमन एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, यकजहती अपनी दिखाना। सहाफ़ियों के साथ सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, अशर शरीफ जो हैं वो शहीद हुए हैं, बहुत से और साथी जो हैं उन पर मुकदमात चल रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान रियाज जो है उन पे हुआ, असलम साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बाकी कई सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। माजी में भी हमने देखा कि कार्रवाइयाँ की गई सहाफ़ियों के खिलाफ। तो हम सब सहाफ़ियों जितने भी सहाफ़ी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं इस प्लेटफॉर्म से और हम सहाफ़ियों के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के ऊपर किसी किस्म की कदहन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। मैं यहाँ पे हमारे पे आज पेशियाँ थीं, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत और तारीख पे तारीख चल रही है, पेशियों पे पेशियाँ चल रही हैं, मुतअद्दिद मुकदमात किए गए हैं और किस चीज़ पे किए गए हैं? हमने कुछ प्रोटेस्ट किए, जमहूरियत के अंदर आवाज़ उठाई, जो हक है हमारा, लेकिन हम पे सियासी पर्चे जो हैं कर दिए गए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान समेत हमारी तमाम लीडरशिप हम सब पे पर्चे हैं। अब मेरे पे कोई 13 पर्चे हुए हैं
اور اس کی FIR جو ہیں ان پہ چل رہے ہیں. ہمارے باقی ساتھیوں پہ, سب ساتھی جو ہیں ہمارے ساتھ, سب پہ پرچے ہیں. اور جج صاحبان بھی دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں کہ اتنے پرچے اتنے پرچے. اور یہی اگر پرچوں کی جگہ یہ جس طرح ماضی میں کرتے کرنسی روڈ چھاپتے رہے, اب انہوں نے پرچے چھاپنے شروع کر دیے کہ شاید اس سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. نہ کرنسی چھاپنے سے نیچے آتا ہے اور نہ پرچے چھاپنے سے نیچے آتا ہے. آپ توجہ دیں گورنرز کے اوپر, آپ توجہ دیں غریب عوام کے اوپر. ہم پہ پرچے کرنے سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی. اور یہ سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا, فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا, اور اب شیخ رشید صاحب, جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں, جو بات کرتے ہیں کھل کے اپنا بات کرتے ہیں, وہ ایک عوامی سیاست کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمات کر کے ان کو گرفتار کیا گیا, جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, انصاف ہوگا. اور اب آتے ہیں تھوڑے سیاسی گفتگو پر. یہ کہتے ہیں PTI ہم سے بات چیت کرے. خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے IMF جو ہے اس نے بھی کوئی بات ایسی کی ہے پولیٹیکل کنسنسس کی. دیکھیے پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور پولیٹیکل کنسنسس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ ہم پہ مقدمات کیے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بلا وجہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں, بلا وجہ میڈیا کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, انسانی حقوق کی آپ پامالیاں کریں. اور دوسری طرف آپ لبی ڈبی ہو رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. کیا مذاکرات کریں آپ سے؟ آپ کا جو طور طریقہ ہے وہی ٹھیک نہیں. اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے دن سے کلیئر ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں, بیٹھنا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہم نے نہیں دیا ہے, وہ اس عوام نے حل دیا. آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. کیونکہ پاکستانی قوم چاہتی ہے اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ الیکشن ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی, اپریل میں جب گئی, اس وقت اکانومی کہاں تھی؟ یہ میں کچھ نہیں کہتا, ان کا اپنا اکنامک سروے جو PDM گورنمنٹ نے آ کے جاری کیا, اس میں وہ اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے. کل سینٹ کے اندر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ایڈمٹ کیا ہے. ڈیمز کی تعمیر کے اوپر انہوں نے کل ایڈمٹ کیا ہے, اس میں ریٹن کہ عمران خان کے دور میں ڈیمز پر کام شروع ہوا ہے. یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, یہ ان رائٹنگ انہوں نے دیا ہے. اور ان کی سارے آپ اگر ان رائٹنگ اٹھائیں, بولنے میں تو یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں نا, لیکن جو ڈیٹا ہے اگر وہ اٹھا کے دیکھیں, 6% پہ ہماری گروتھ جاری تھی, ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس جاری تھی, پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا, تیزی سے جاری تھا. ڈیمز کا میں نے ذکر کیا. ریمیٹنسز ہماری 19 ارب ڈالر پہ تھی جب عمران خان آئے تھے 2018 میں, اس کو 30 ارب ڈالر پر لے کر گئے. فورن ریزروز ہمارے اوپر ہر لحاظ سے پاکستان کی اکانومی اوپر جاری تھی. یاد رہے اس میں سے آدھا وقت 3 سال میں آدھا وقت جو ہے عمران خان کی حکومت میں وہ کووڈ کا تھا, لیکن عمران خان نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کی. 3,800 ارب ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھی 2018 میں, لیکن جب عمران خان اپریل میں جاتے ہیں 6,000 ارب روپے پہ وہ ٹیکس کلیکشن چلی جاتی ہے. امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ٹرانسفر کر رہے تھے. پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے کمی اس لیے کی تھی کہ بہتر اکنامک مینجمنٹ اور مزید کرنی تھی. رشیا کے ساتھ چیز ہو رہی تھی اور مزید پیٹرول عمران خان نے سستا کرنا تھا, ڈیزل سستا کرنا تھا, یہ چیزیں ہونی تھی. تو آج جو اکانومی کے حالات ہیں, جدھر پاکستان چلا گیا ہے, 8 لاکھ لوگ تقریباً پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے. ایسی صورتحال میں تو حل ہی یہ ہے کہ کنسنسس, اور حل ہی یہ الیکشن. تو یہ حل تجویز کیا عوام نے. آپ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں, آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کیسے اوپر جاتی ہے, کیسے معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں. لیکن بات چیت کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کی
تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. اور جب ایسا ہوگا تو پاکستانی عوام جو ہے اس کے اندر اور پوری مارکیٹ کے اندر ایک مثبت سوچ آئے گی اور ایک رجحان ایسا آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو واپس ہم ٹریک پہ لا سکیں گے. جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے. اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی, الیکشن ہونا 90 دن کے اندر ضروری ہے, ویسی صورت میں آئین شکنی ہوگی. اس میں تمام وکلاء, تمام ہمارے لیگل ایکسپرٹس, تمام لوگوں کی متفق رائے ہے, اس سے کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہو سکتے, یہ سارے ہیلے بہانے, یہ چلیں گے نہیں. آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری ہے اور یہی پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ بھی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کارروائی ہوگی. جی صاحب, ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ شیخ رشید آپ کے اتحادی ہیں اور ہر جگہ میں میڈیا ہو, ٹاک شوز ہوں, جلسے ہر جگہ میں ان نے آپ کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. پہلی سماعت جب ان کی تھی, جس دن گرفتار کر کے پیش کیا گیا, اس دن پی ٹی آئی کا کوئی رہنما جو ہے سینیٹر ہو یا پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا ایم این اے ایم پی کوئی بھی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر پیش آج ہمارے بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں. ہم جی اپنے پرچے بھی ہیں, اور جس وقت وہ یہاں ہوتے ہیں ہم کسی اور عدالت میں ہو سکتے ہیں, ہم ادھر ہی پھر رہے ہوتے ہیں. جی انہی گلیوں میں, کچہری کی گلیوں میں سب اویلیبل ہیں. میں تو کہتا ہوں یہاں پہ ہم باہر اگر جلسہ رکھ لیں, پوری قیادت ہماری یہاں ہوتی ہے, تو ہم حاضر ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ. ہم ہر جگہ پہ, ہر پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہیں. اگر پہلی پیشی کی ٹائمنگ تھی ایسی, کوئی ایسا نہیں پتہ چلا تو وہ الگ بات ہے, لیکن آج بھی ہم ہیں اور ابھی ہم ہیں. انہوں نے آنا تھا, ابھی تک نہیں آئے. یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ ان کی پیشی تھی شاید وکلاء میں بتا رہے ہیں, اور ابھی انتظار کر رہے ہیں ان کا سارے. اور ہماری ساری جو قیادت ہے وہ ہر طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, سارے اپنے اپنے مقدمے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن شیخ رشید کے ساتھ, ہماری عوامی مسلم لیگ کے ساتھ تحریک انصاف کا راستہ اتحاد ہے. شیخ صاحب تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں, شیخ صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جی یہ بتا دیں, آپ نے کہا آپ انہی گلیوں میں مٹی چھان رہے ہیں, شرمندگی نہیں ہوتی آپ دور اقتدار میں اصلاحات کے نعرے لگاتے رہے اور کچہری کی اصلاحات نہیں لاتے؟ بہت پیاری بات کی آپ نے, بہت پیاری بات کی ہے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ مخلوط حکومت تھی, بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے. یہ بات ٹھیک ہے, مخلوط حکومت کی وجہ سے کوئی کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہے ہیں, کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ جو سلسلہ تھا ایسا تھا, لیکن اب انشاءاللہ عمران خان 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر کے آئیں گے, اور 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر آ کے وہ ساری اصطلاحات کریں گے. یہ اصطلاحات ہونی آپ نے کہا بالکل ضروری ہے, اور میں آپ کی بات میں نے اس پہ اے پی سی پہ ایک سوال سن لیں. پہلے اے پی سی میں آپ جا رہے ہیں, سوال بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. فیصل جاوید خان یہاں پہ کھڑے, انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہوگی اور بہتر بات کی ہوگی, لیکن 2-3 چیزیں یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے پشاور میں ثانیہ ہوا اور 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے, لیکن 2-3 چیزیں اس وقت ہوئی. اور آپ کو میں کہتا ہوں کیونکہ جب یہ آپ کو حالات سے ہم آگاہ کر رہے تھے جون سے, تو اس وقت میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے, اور ہمارا ایک بیان تک نہیں چلایا گیا جب ہم بتا رہے تھے کہ خدا کے لیے پاکستان میں آگ لائی جا رہی ہے, اس کو بچائے. جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر تیل چھڑکنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. جب لاشیں گر جاتی ہے تو اس کو گرنے کے لیے بہت سارے کیمرے پہنچ جاتے ہیں, لیکن لاشیں کیوں گرے, کیوں ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائے؟ سب سے پہلی ہماری ترجیح تھی. 8 مہینے خاموشی اختیار کی گئی, بلکہ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہمارا اسٹیٹمنٹ نہیں چل رہا, امن کا اسٹیٹمنٹ نہیں چل رہا, پہاڑ اکھاڑا جا رہے ہیں وہ نہیں چل رہا, افغانستان میں وفود بھیجے جا رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں, امریکہ کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے, ہمیں کسی اور کی جنگ میں ایندھن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بیانات نہیں چلا رہے. لیکن انٹیریئر منسٹر کو چلاتے ہیں کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے, کوئی دہشت گردی واپس نہیں آ رہی. ہم نے قلا قمع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ہم آگاہ کرتے رہے, میڈیا کو چیخ کے بتاتے رہے کہ میڈیا کے دوستو, جب ہماری لاشیں اٹھے گی کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر مت دکھانا, ابھی دکھاؤ کہ بچاؤ ان لوگوں کو. سب خاموش, سکون, جھوٹ, پروپیگنڈا. اور بدلے میں کیا ہوتا ہے,
کہ میرے ان سوالوں کے پوچھنے کے بعد میرے اوپر بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں آگ لگائی جا رہی ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ افغانستان میں ہماری کیا بات ہوئی ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ سرحد اکاڑ کے جس پہ اربوں روپے لگ چکا ہے لوگ کیوں آ رہے ہیں، آپ کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو؟ کل بھی ہمارا امن مارچ تھا، شام کو اطلاع آتی ہے کہ ایک میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہے اور دوسرا کچھ اور ہے، ادھر بھی آپ نے پیش ہونا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، جو بھی آپ کے امن کی بات کرے گا، جو بھی ڈالروں کے اوپر آپ کو جب بھیجا جاتا ہے اس کے خلاف بات کرے گا، جو بھی یہاں پہ غلامی نہیں تسلیم کرے گا تو اس کو غدار بھی کہا جائے گا، اس کو باغی بھی کہا جائے گا۔ بھائی میں آپ کا سوال سب سے پہلے لوں گا۔ پرسوں کی پریس کانفرنس میں آپ نے پریس کانفرنس سے پہلے سوال پوچھ رہے تھے، تو یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہے۔ ترجیحات کیا ہے؟ ترجیحات امن نہیں ہے، ترجیحات یہ کہ فیصل جاوید کے اوپر مقدمہ کر دو، مراسیل کے اوپر مقدمہ کر دو، شیخ رشید کو پہلے گرفتار کر دیا اور اب ان کے اوپر مزید کیا کیسز بنانے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ شیخ رشید نے کیا کیا تھا؟ شیخ رشید آواز اٹھا رہا ہے، شیخ رشید عوامی ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے۔ فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ اس نے آئین اور قانون کے اوپر آپ کو چلنے کی کا درس دیا۔ اعظم سوادی 75 سالہ بزرگ شخص، اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا، اس کو ننگا کیا، اس کا کیا قصور تھا؟ جن نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ جو بھی بات کرے گا آپ ان کے ساتھ یہ کرو گے، یہ غلط ہے۔ اور میں ان کو بتانا چاہوں کہ ایک ہی چیز ہے، میں اپنے اعلیٰ عدلیہ سے سوال کرتا ہوں، بسط احترام آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے؟ پھر پاکستانی ایک اور سوال کر رہے ہیں، آج کل ٹی وی پہ ایک تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پولیس کے جوان جب ابھی دھماکہ ہوا ان کی لاشیں نہیں اٹھائی گئی تھی تو 2 بے شرمی کی گئی۔ پہلا یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹویٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ حالات خراب ہے۔ تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کیا پیدا کر رہے ہو؟ دوسرا، امپورٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو پیسے دیے تھے، اس کا جواب دے۔ وہ بے شرم، ان کے 100 بندے شہید ہو گئے ہیں، فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، ہمارے امن کو یقینی بناتے ہیں۔ آپ ان کے لیے اگر 2 صحیح لفظ نہیں کہہ سکتے، ان کے عمل کو یقینی نہیں بنا سکتے، ان کے لیے بات نہیں کر سکتے، کم از کم یہ بے شرمی تو مت کرو۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب اکٹھے بیٹھیں گے، پہلے نہیں مان رہے، حالات سے منہ پیر لیتے ہیں، اس کے اوپر پروپیگنڈا کہتے ہیں، پھر آخر میں دھماکے کی بات کہتے ہیں کہ آپریشن کرے کہ مذاکرات کرے۔ ہمارے امن کو تباہ مت کرو، ہماری سب سے بڑی۔ اور دوسرا، آئین اور قانون کو آپ اپنے پیروں تلے مت روندو۔ یہ پاکستانی قوم کی بات ہے، باقی پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے وہ سوالوں کا تو جواب دے دیں گے۔ اور ایک چیز اس میں خودداری کی ایڈ کروں گا، عمران خان وہ لیڈر تھے جس طرح مراد صاحب نے بات کی، آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک خوددار قوم بنانے جا رہے تھے عمران خان، کیوں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ کیوں عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوئے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، یہ ڈالروں کے عوض خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ عمران خان نے سیلف اسٹیم اس قوم کی بحال کی تھی۔ کیوں؟ جنرل مشرف کا دور، پاکستان میں 10 ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے بعد 10 سال کے لیے یہ چارٹر آف کرپشن والے آتے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، 400 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں۔ پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے، 1 ڈرون اٹیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ لیڈر جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ سر ایک جواب دے دیں، اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا پشاور میں، آپ لوگ نہیں گئے، اے پی سی میں آپ نہیں جا رہے، مراد شاہی صاحب آپ کا سوال بنتا ہے سیکورٹی اداروں سے، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے نام بھی لیے، میں نے سوال بھی پوچھے، آپ چسکے لیتے ہو، پھر ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو چلائیں۔ دوسرا یہ بھی سنیے گا کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، جب یہ سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا سوال ہم اٹھا رہے تھے، منتخب حکومت ہماری تھی، منتخب نمائندے ہمارے تھے، ہمارے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ایندھن بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جھوٹ اور پروپیگنڈے کا نام اس کو دیا جا رہا ہے، لیکن سی ایم کے پی کے محمود خان کو نہیں بلایا جاتا۔ کیوں نہیں بلایا جاتا؟ ہم تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ عمران خان کی حکومت میں آپ کے حالات ٹھیک تھے، امن تھا، پھر چند دنوں میں کیا ہو گیا؟ ریجیم چین آپریشن میں امریکہ نے آپ کو مسلط کیا، آپ بدلے میں امریکہ کو کیا دے رہے ہو؟ کیا امریکہ کو اڈے دینے کی بات ہو چکی ہے؟ کیا امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کی بات ہو چکی ہے؟ کیا پھر سے ہمارے لوگوں کو ایندھن
बनाए जाने की बात हो चुकी है। यही तो सवालात है। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीजें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद कमरों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहे थे। मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों की उज़्मत भेजो। आप मुझे बताओ कि बंद कमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं। मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो डॉलरों की वजह हमारे लोगों को बेचने वाले? तुम कौन होते हो हमारे लोगों का सौदा करने वाले? क्या ये सवाल गलत है? और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फेहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो ऊपर बैठे हैं, कि हम कह रहे थे कि लाशें बचाओ, उस वक्त खामोश थे। जब लाशें गिर जाती है वो गिनने के लिए कैमरे आ जाते हैं, कटे हुए हाथ और पैर दिखाते हैं, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में कितने लोग शहीद हुए हैं उनकी शक्लें दिखाते हैं। पहले क्यों सवाल नहीं उठाते? फिर पहले क्यों साथ नहीं देते? क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं? क्यों अमन को यकीन नहीं बनाते? मुराद सही साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना ना देना आपका हिस्सा है। चस्कों वाली बात आप ना करें। आप लोग हमेशा से नारा लगाते हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। हिम्मत पैदा करें, नामालूम के नाम क्यों नहीं लेते मीडिया के सामने? वो क्या आपको गिरफ्तारी का? देखिए, मेरा ये नारा नहीं है, मेरा ये नारा नहीं है, और ये मेरे मुंह में आप ना डालें। मैं वो हूं जो पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं वो हूं जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूं। मैं वो हूं जो तकसीम को खत्म करके इत्तेहाद की बात करता हूं। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूं। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें कराए